किरण, पिज़्ज़ा ज़रूर होना चाहिए। रवानगी से 2-3 घंटे पहले साइमा ने अपने आने का वक्त बताने के साथ ही ये फरमाइश भी कर डाली थी। जी ज़रूर, क्यों नहीं। किरण एकदम से उस फरमाइश पे बुखला सी गई थी। वो अलग बात के खुश दिली के साथ हंसते हुए उसने हमेशा की तरह जवाब इस अंदाज से देने की कोशिश की थी कि साइमा पे उसकी बुखलाहट जाहिर ना हो सके। किरण अपनी हड़बड़ाहट पिज़्ज़े की फरमाइश पे अपनी जेठानी साइमा से छुपाने में कामयाब रही थी, मगर चेहरे से छलकती परेशानी, फीकी सी हंसी उसकी बेटी लाइबा की आंखों से छुप ना सकी थी। फ़ोन की दूसरी तरफ क्या फ़रमाइश की गई थी, उसका तो लाइबा को इल्म ना हो सका था। हाँ, अलबत्ता इतना अंदाज़ा उसे हो गया था कि फ़रमाइश करने वाले ने खूब मुँह फाड़ कर फ़रमाइश की थी। लाइबा तासुफ़ भरी नज़रों से माँ को देखकर रह गई थी। लाइबा, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं? बड़ी उजलत में किरण किचन में आई थी और खाने की तैयारी में मसरूफ़ अपनी बेटी लाइबा से इस्तफ़सार किया था। जी हैं अम्मी। हथेली पर शोरबे का छोटा सा कतरा टिपकाकर सालन में नमक का अंदाज़ा करते लाइबा ने एक सरसरी सी निगाह माँ पर डालते हुए जवाब दिया था। लाओ दो, जल्दी से। किरण का अंदाज ऐसा था कि जैसे ट्रेन छूटने वाली हो। क्यों अम्मी? आंच हल्की करते हुए लाइबा ने हैरत से इस्तफसार ही किया था कि ऐन इसी वक्त बोतलें, दूध के 6 डिब्बे, केचप, मायोनीज के अलावा कुछ और साजो सामान से लदा फंदा माजन भी किचन में दाखिल हुआ था। माजन, तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं? किरण को एक और 1000 दरकार था। लाइबा के चेहरे पर हैरानी उतरी थी। हैं तो। कांपते कांपते सारा सामान एक तरफ रखते हुए माजन माँ के एकदम से मुतालबे पे घबरा गया था। माजन से उसकी जमा पूंजी का पूछ लेना, फिर किसी ज़रूरत के लिए उधार मांग लेना, बस माजन की तो जान पे ही बन जाती थी। पैसों के मामले में, खासकर अपनी जमा पूंजी के मामले में, माजन का दिल बहुत छोटा था। मगर अम्मी, बेबसी के साथ कहते उसने लाइबा की तरफ देखा था कि शायद वो ही इसकी कोई मदद कर सके। वो बेचारी क्या कर सकती थी? वो तो खुद भी फंसी हुई थी। अगर मगर छोड़ो, निकालो फौरन। उजलत में किरण अपना बैग भी किचन में ले आई थी। दोनों बच्चों से मुखातब वो हड़बड़ाई सी अपने बैग में भी कुछ तलाश कर रही थी। बैग में कुछ तलाश करते किरण का अंदाज हुक्मिया और रौबदार था। और तुम क्या मेरा मुंह खड़ी देख रही हो? किरण को अपनी मतलूबा चीज़ बैग से मिल गई थी, जो कि 1000 का कड़कता नोट था। मगर अम्मी, बताएं तो सही, करना क्या है? हैरत और कोफ्त ने माजन और लाइबा दोनों को एक साथ इस्तफसार करने पे मजबूर किया था, और साथ ही दोनों ने नासमझी के तासुरात लिए एक दूसरे को भी देखा था। फजूल सवाल इस वक्त बंद करो, निकालो अपना अपना 1000। माँ की डपट पे दोनों को ना चाहते हुए अपनी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी थी, मगर दोनों अभी तक ना जान पाए थे कि आखिर कौन सी ऐसी नई ज़रूरत अचानक से आन पड़ी थी कि जिसके लिए फौरी 2000 दरकार थे। वो दोनों शायद अभी कुछ देर अपनी अपनी जमा पूंजी के हाथ से निकल जाने का गम मनाते, एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करते, उस अचानक ज़रूरत का सुराग लगाते रहते, अगर ठीक आधे घंटे बाद पिज़्ज़ा होम डिलीवर बॉय उनके गेट पे पिज़्ज़े के 3 बॉक्स लिए खड़ा ना होता। 3 बॉक्स, मतलब कि इनके 2000 के साथ किरण ने अपना भी 1000 शामिल किया था, तब जाकर ये लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा आए थे। लाइबा और माजन को अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया था। शाम के 7 बज चुके थे। दावत की तैयारी मुकम्मल थी, मगर किरण का बेचैन सा चेहरा देख के यूं लग रहा था कि अभी कुछ कमी रह गई है। फ़ोन करके पूछा कि कब तक आ रहे हैं वो लोग। सब कामों से फारिग होने के बाद अब किरण का सारा ध्यान अपनी तैयारी की तरफ था। आज के दिन के लिए जो उसने सूट मुंतखब किया था वो बिल्कुल नया नकोर था। मतलब कि आने वाले मेहमानों ने उसे ये किसी फैमिली फंक्शन या दावत में पहले नहीं पहने देखा होगा। सूट की कीमत भी कोई 1500 नहीं थी, पूरे 5000 का ख़रीदा था, वो भी बड़ी दुकान से। आखिर जेठानी और देवरानी को दिखाना था। कोई आम बात तो नहीं थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी, सोने के झुमके कानों में पहनती, बिना रुख मोड़े जमील से मुखातिब हुई थी। वैसे भी रुख मोड़ने की ज़रूरत क्या थी? ड्रेसिंग टेबल का आईना जमील का अक्स पूरी तरह दिखा रहा था। हो गई है बात। बेजार सा लहजा, अंदाज कलाम थका थका। मौसमी नज़ला ज़ुकाम की वजह से जमील गुज़श्ता शाम से ही तबीयत को सुस्त महसूस कर रहे थे। थके हुए अंदाज में जवाब देते हुए वो सोफ़े पे बैठ गए थे। कब तक आ रहे हैं? क्या टाइम बताया है? सब आ रहे हैं ना? 7 तो बज गए हैं। जल्दबाज, जज्बाती और हर काम में अफरा तफरी मचाने वाली किरण ने एक सांस में 3-4 इकट्ठे सवाल पूछ के जमील के दिमाग को मज़ीद थकावट का शिकार कर दिया था।
آرام سے، تحمل سے ایک وقت میں ایک سوال کیا کرو کرن۔ جمیل بہت بار عجلت مچائے رکھنے والی اپنی شریک حیات کو یہ بات 1000 بار سمجھا چکے تھے۔ تمہاری ابھی تک اپنی یہ عادات اور طریقے ہیں، پتہ نہیں بچوں کو کیا سکھاؤ گی، یہ کہنا جمیل کا تھا، مگر کرن اپنی ان عادات سے اتنی مجبور تھی کہ ایک بار نہیں 1000 بار ٹوکنے پر بھی وہ خود کو بدل نہ پائی تھی۔ 8 بجے ہڑبڑاتے کرن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی تھی اور دوسری آئینے میں اپنی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے، اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتے ایک دم سے رک گئی۔ مہمان جب آ جائیں تافتان اسی وقت لائیے گا، یہ فرمان جاری کرتے کرن سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ افسوس بھری نگاہوں سے تکتے جمیل نے اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکا دیا تھا۔ خود کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لی تھیں۔ ہر کام کی طرف کرن کا دھیان تھا، اگر دھیان نہیں گیا تھا تو صرف شوہر کے تھکاوٹ سمیٹے چہرے کی طرف، جو ناسازی طبع کا اشارہ واضح طور پر دے رہا تھا۔ اس سوچ نے جمیل کے وجود میں مزید تھکان بھر دی تھی۔ مہمان پہنچ چکے تھے۔ جمیل کے دونوں بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ ان کے ہاں دعوت پر مدعو تھے۔ سائمہ جمیل کے بڑے بھائی کی بیوی تھی اور نائلہ چھوٹے کی۔ سائمہ اسلام آباد میں رہتی تھی، وہ وہاں کالج میں فزکس کی لیکچرار تھی، جبکہ دیورانی نائلہ تو شہزادی تھی، کھاتے پیتے گھرانے کی نازوں پلی، جس کا مزاج آسمانوں سے باتیں کرتا تھا۔ کھانا لگاؤں سائمہ بھابھی؟ رات کے 10 بج گئے تھے، ابھی کھانا نہیں لگا تھا، کیونکہ آتے ہی سب مہمانوں نے کوک کے ساتھ 3000 کے لارج سائز پیزے اڑائے تھے۔ پیزے پہ تو وہ سب ایسے ٹوٹ پڑے تھے کہ جیسے زندگی میں پہلی بار پیزا دیکھا ہو۔ کرن چچی، پیزے کے یہ 4 پیس مجھے ٹفن میں جاتے ہوئے ساتھ دے دیجیے گا۔ یہ فرمائش نائلہ کی ندیدی بیٹی مہروز کی تھی، جس نے جنک فوڈ کھا کھا کر خود کو غبارے کی طرح پھلا لیا تھا۔ ٹھیک ہے مہروز۔ لائبہ نے بمشکل 4 ٹکڑے پیزے کے سب سے نظر بچا کر سائڈ پر اپنے گھر والوں کے لیے الگ رکھے تھے، جو چیل کی نظر والی مہروز نے دیکھ لیے تھے۔ مہروز کے ندیدے پن پہ لائبہ اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اسے سخت غصہ آیا تھا، آخر آنا تو تھا، پیزے میں اس کا بھی تو 1000 شامل ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے نہایت خوش دلی کے ساتھ کرن نے سائمہ سے کھانا لگانے کی اجازت یوں مانگی تھی کہ جیسے سائمہ کسی ملک کی ملکہ ہو اور کرن اس کی خادمہ یا کنیز۔ دونوں کی گفتگو میں کہیں مہمان اور میزبان والی بات نظر نہ آئی تھی۔ کیا خیال ہے، لگوا لیا جائے کھانا؟ نائلہ، دوستانہ انداز میں مسکراتے سائمہ نے گویا نائلہ سے مشورہ مانگا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی کرن کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیثیت میں ایک جیسا سمجھتی تھیں اور کرن کو کمتر۔ ہاں لگوا لیں سائمہ بھابھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے آئی فون میں مصروف گرد و پیش سے ایسی بے نیاز تھی کہ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں کسی سے ملنے نہیں، بس موبائل سے کھیلنے کے لیے آئی تھی۔ پچھلے 1 ڈیڑھ گھنٹے سے اس نے ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی حصہ لینے کی زحمت نہ کی تھی۔ سائمہ نے نائلہ سے کھانا لگوانے کے معاملے میں مشورہ اس لیے لیا تھا کہ آتے سب نے پیزا اڑایا تھا، اب وہ نیچے اترتا تو اگلے کھانوں کی باری تھی۔ نائلہ کی اجازت اس بات کا اشارہ تھا کہ پیزا ہضم ہو چکا تھا، کھانے کی میز سجا لی جائے۔ حکم ملنے پہ کرن نے لائبہ کی مدد سے نہایت چابک دستی کے ساتھ کھانے کی میز سجا لی تھی۔ چکن روسٹ، چکن بریانی، مٹن قورمہ، کیما، کچنار۔ کھانے کی میز پر تقریباً 12 ڈشز۔ مہمانوں کی تو عید سے پہلے عید ہو گئی تھی۔ کرن، اتنا بہت کچھ؟ شامی کباب کے ساتھ رائتہ لیتے لیکچرار سائمہ صاحبہ کی آنکھیں تو اتنی ڈشز دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ سائمہ کا انداز حسد اور جلن زدہ سا لگا تھا، لائبہ کو محسوس ہوا تھا۔ سائمہ کے حسد کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک کم حیثیت رشتہ دار کے کھانے کی میز انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسا لگتا ہے تم نے تو آج ہر ڈش ہی بنا ڈالی ہے۔ شامی کباب کے پاس پڑی مسالے دار ماش کی دال کی ڈش دیکھ کر تو جلن حسد کی ماری سائمہ کا جیسے کھانا ہی ہضم ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ بس سائمہ بھابھی، عجیب سا احساس فخر اور اس میں شامل کرن کی ہنسی بتا ہی تھی کہ اسے سائمہ کے چہرے اور لہجے کی حیرانیوں نے بہت مزہ دیا تھا۔ لیکچرار صاحبہ کی حیرانی کا مزہ مزید لیتے کرن نے آلو کے کٹلس کی ٹرے بھی سائمہ کی جانب بڑھا دی تھی۔ نائلہ، آپ بھی لیں نا، تافتان نائلہ کو بہت پسند تھے۔ اس کی طرف بڑھاتے یقیناً اب کرن اس
نازوں پلی شہزادی کے دل کا حال جاننے کی خواہش مند تھی کہ اتنی پرتکلف دعوت دیکھ کر نائلہ کے اندر کیا کھلبلی مچی ہے۔ نائلہ رشتے اور عمر میں تو کرن سے چھوٹی تھی، مگر اس کی امارت نے اسے اتنی بلندی پر کھڑا کیا ہوا تھا کہ کرن رشتے میں بڑی ہونے کے باوجود اسے آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔ لائبہ، نائلہ چچی کو چپلی کباب ٹرائی کراؤ نا۔ شامی کباب، آلو کے کٹلس کے بعد ایک اور ڈش کا نام لے کر کرن نے تو سائمہ کی بولتی ہی بند کروا دی تھی۔ حیرت سے وہ کبھی کرن کو دیکھ رہی تھی اور کبھی کھانوں سے بھری میز کو۔ یقیناً اس کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ کرن نے تو آج ہر ڈش ہی بنا ڈالی تھی، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیسے بنایا یہ سب اکیلے؟ یہ سوال سائمہ نے کوئی 10 بار پوچھ کر کرن کے دل میں ہنستے فخر کو بلند آواز میں کہکا لگانے کا موقع دے دیا تھا۔ ایسی ہی حالت نائلہ کی بھی ہو رہی تھی، بس وہ خاموش رہ کر اسے چھپا رہی تھی۔ سائمہ بھابھی، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو 14-15 ڈشز اکیلی بنا لیتی ہوں۔ اروی کے پتوں کے کباب اپنے جیٹھ اور دیور کے سامنے رکھتے ہوئے کرن نے کن اکھیوں سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں کے چہروں پر اڑی ہوائیوں نے آج کرن کی دعوت کا مزہ دوبالا کر دیا تھا، جبکہ 14-15 ڈشز اکیلے بنانے کی لمبی چھوڑنے پر جمیل، لائبہ اور مازن نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اتنی شاہانہ دعوت کی تیاری کے لیے نہ صرف لائبہ نے کرن کی مدد کی تھی، بلکہ میکے سے چھوٹی بہن کو بھی بلانا پڑا تھا، پھر کہیں جا کر اس کی شاہی دعوت کا انتظام مکمل ہوا تھا۔ ارے یہ کیا نائلہ، آپ تو ٹھیک طرح سے لے بھی نہیں رہی۔ گھنی فطرت کی نائلہ اپنے تاثرات اور دلی کیفیت کرن سے چھپا کر رکھتی تھی، بڑی نزاکت سے ہر ڈش کی طرف یوں ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ جیسے ڈائٹنگ پر ہو۔ حقیقت میں بھی یہی بات تھی، وہ اصل میں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوں نا۔ نائلہ کو اپنی سمارٹنس کی بہت فکر رہتی تھی، اس کے لیے وہ جم بھی جاتی تھی، اور یہ بات جان کر کرن کے اندر احساس محرومی بڑھ جاتی تھی۔ ہاں بھئی، کھلا پیسہ تھا نائلہ کے پاس جو یہ چونچلے بھی پورے کر سکتی تھی۔ چھوڑیں آج ڈائٹنگ وائٹنگ۔ مسکراتے ہوئے نمکین ڈشز کے بعد اب کرن نے سویٹ ڈشز کا جو سرپرائز دینا شروع کیا تو نائلہ بھی اپنی حیرتوں کو نہ چھپا سکی۔ کھانے کے بعد چائے کے لوازمات تھے، پیٹیز، پیسٹریز، بسکٹ، کریم رول۔ کیا چیز تھی جو آج کرن نے نظر انداز کی ہو؟ آج تو لگ رہا ہے کسی ہوٹل میں آئے ہوں۔ رخصت ہوتے ہوئے یہ بات نائلہ اور سائمہ نے کہہ کر کرن کو ہواؤں میں اڑا دیا تھا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعوت کا اہتمام کر کے کرن نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ساری رات کرن یہ سوچ سوچ کر مسرور ہوتی رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے کرن؟ اسٹاف روم میں مکمل خاموشی تھی۔ تمام ٹیچرز پیریڈز لینے جا چکی تھی۔ کرن کا فری پیریڈ تھا۔ وہ بچوں کی کاپیاں چیک کرنے میں مشغول تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی کولیگ امیرہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، غائب دماغی سے جواب دیتے ہوئے کرن کے چہرے کی پریشانی اور لہجے کی اداسی امیرہ سے مخفی نہ رہی تھی۔ امیرہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ گھر میں سب خیریت؟ ہاں، جمیل بھائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ کرن 5 چھٹیوں کے بعد اسکول آئی تھی۔ دعوت کی رات جمیل کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی کہ کرن کو اسکول سے چھٹیاں کرنی پڑی تھیں۔ کرن کا چہرہ ہنوز پریشان سا تھا۔ تو پھر کوئی اور مسئلہ ہے کرن؟ امیرہ اور کرن کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ صبح اسکول تو الگ الگ آتی تھی، مگر واپسی ان کی اکٹھی ہوتی تھی۔ پورے راستے وہ اپنے اپنے گھر کی ہر بات، ہر پریشانی ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتی تھی۔ وہ دراصل امیرہ۔ پھر کرن نے جو اپنی پریشانی بتائی تو اسے سن کر امیرہ کے چہرے پر تأسف ابھر آیا تھا۔ پریشانی یہ تھی کہ بجلی کا بل 18,000 آ گیا تھا۔ بل کی ادائیگی کے لیے کرن کو پیسے درکار تھے۔ متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ہمیشہ سے بے چین فطرت کی مالک رہی تھی۔ شاید اس بے چینی کی وجہ طبیعت میں بھری ناشکری، بے صبری اور اپنے معیار زندگی کا موازنہ دوسروں کے معیار زندگی سے کرتے ہر وقت خود کو جیسے مقابلے کی دوڑ میں شامل رکھنے کی خواہش تھی۔ جمیل جو کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھا، کرن کی شادی کے بعد کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ بہت سی محرومیوں کی نسبت اللہ نے بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، مگر یہ بہتری بھی کرن کا مزاج نہ بدل پائی تھی۔ ہر وقت بلند معیار زندگی کے خواب دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کرن نے اپنا چین سکون برباد کر ڈالا تھا۔ ان باتوں نے کرن کو ہر وقت کی ذہنی الجھن میں گرفتار کر دیا تھا۔ خوشیوں کو محسوس کر کے شکر کرنے کے بجائے کرن میں ناشکری کی عادت پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ سسرال میں بھی کرن کے یہی اتوار تھے۔ جیٹھانی اور دیورانی کو خود سے بہتر انداز میں زندگی گزارتے دیکھا تو
اس موازنے نے کرن کی احساس محرومی کو مزید بڑھا دیا تھا کہ اس کے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ جمیل کے دونوں بھائی مالی لحاظ سے کافی بہتر تھے، اس وجہ سے معیار زندگی بھی کافی بہتر تھا۔ جمیل اسے اکثر ان باتوں پر ٹوکتے مگر کرن پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ کرن کو اس بات کا بھی ملال رہتا تھا کہ سائمہ بہترین کالج میں لیکچرار تھی اور وہ معمولی سی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر۔ دونوں کی آمدنی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کرن نے کئی بار جمیل سے کہا تھا کہ وہ اسے بھی کالج میں لیکچرار لگوا دے مگر بات نہ بنی تھی۔ نائلہ کے گھر سب دعوت پر اکٹھے ہوئے تھے۔ نائلہ نے دعوت میں انواع اقسام کے کھانوں سے میز سجا کر کرن کی تو نیند ہی اڑا دی تھی۔ پھر چند روز بعد سائمہ کا لاہور آنا ہوا تو اس نے اپنی پروموشن کی خوشی میں شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں ٹریٹ دی تھی۔ بس پھر کیا تھا، کرن نے کچھ بھی سوچے بنا جمیل سے مشورہ کیے بغیر خود ہی دونوں فیملیز کو ویکینڈ پر کھانے کی دعوت دے دی تھی، جبکہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے۔ کرن کیا ضرورت تھی اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کرنے کی؟ سلیقہ مند، اعتدال پسند، اپنی چادر میں رہ کر پاؤں پھیلانے والی عمیرہ اکثر ہی کرن کو سمجھاتی رہتی تھی مگر دوسروں کی حیثیت اور معیار زندگی کا موازنہ خود سے کرتے کرن کو عمیرہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ دیورانی جٹھانی کی عمارت، ان کی تعلیم رکھ رکھاؤ دیکھ کر کرن کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے وہ بہت کم حیثیت، کم پڑھی لکھی یا پھر جاہل عورت تھی جسے سائمہ اور نائلہ کے مقابلے میں اوڑھنے پہننے اٹھنے بیٹھنے کا ڈنگ ہی نہ تھا۔ ہر وقت ان پر غور کرتے رہنا کرن کے سر پر بھوت کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ پورے مہینے کے پیسے تم نے ایک دن میں لگا دیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کرن؟ پشیمانی اور ندامت کے احساس میں گھری کرن افسردگی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ عمیرہ جو کہہ رہی تھی درست کہہ رہی تھی۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دعوت کا انتظام کر کے کرن نے جیٹھانی اور دیورانی کے سامنے شوخی تو مار لی تھی، وہ الگ بات ہے کہ اس شوخی میں اپنا ہی کباڑہ کر لیا تھا اور کھانے والے میز مزے سے دعوت اڑا کر ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک کیک تھما کر چلے گئے تھے۔ مہینے کا آخر تھا، بجلی کا بل آنے والا تھا۔ جمیل نے احتیاطاً 10,000 کرن کے پاس رکھوائے تھے کہ بل کے لیے ضرورت پڑ سکتی تھی مگر کرن نے شوخیاں مارنے کے چکر میں ساری دعوت میں لگا دیے تھے، یہاں تک کہ پیزا منگوانے کے لیے کرن نے دونوں بچوں کی پاکٹ منی جھاڑو پھیر دی تھی۔ اپنے ابو کو نہ بتانا، تنخواہ آئے گی تو میں تم لوگوں کو دے دوں گی۔ کرن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ ہر صورت ایک شاندار دعوت کرنی تھی، اپنی حیثیت و معیار جٹھانی اور دیورانی کے برابر ظاہر کرنے کے لیے۔ کرن نے جو دل چاہا کیا۔ اب 18,000 کا بل آنے پر نہ صرف اپنی حیثیت یاد آ گئی تھی بلکہ شوہر کے ہاتھوں خوب شامت بھی آنی تھی۔ جمیل نے دعوت کے اہتمام کے دوران بھی بہت سی باتوں پر ٹوکا تھا لیکن کرن نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا تھا۔ کیا ضرورت ہے اتنا اضافی خرچہ کرنے کی؟ بے شک کرن جمیل کے بھائیوں کی فیملی کی دعوت کر رہی تھی، پھر بھی غیر ضروری باتوں پر انہیں اعتراض تھا۔ ہر ڈش میں گوشت، جمیل تو بوکھلا اٹھے تھے۔ میں اپنی بچت میں سے دعوت کا انتظام کر رہی ہوں۔ کرن نے جمیل کے اعتراضات سے بچنے کے لیے بہانہ گھڑا تھا۔ کیا ضرورت تھی اپنی بجٹ سے زیادہ خرچ کرنے کی؟ اس بات کو لے کر جمیل اور کرن میں جھگڑا ہوا تھا اور اب وہ کرن سے ناراض تھے جان کر عمیرہ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ پلیز کرن، چھوڑ دو اپنی حیثیت کا موازنہ دوسروں سے کرنا، خود کو دیکھو، اپنے بجٹ کو دیکھو۔ اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانا انسان کو دوسروں سے کمتر نہیں بنا دیتا۔ کرن بہت نادم دکھائی دے رہی تھی۔ جمیل کی ناراضی کے ساتھ ساتھ اسے ان کی پریشانی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گی تو پریشان ہی رہو گی۔ عمیرہ نے بہت کام کی بات کی تھی، اپنی زندگی کا معیار اپنے جیسا خرچ کے مطابق بناؤ تاکہ دوسروں کے معیار زندگی کے مطابق۔ عمیرہ نے بجلی کے بل کے لیے ادھار رقم تھماتے ہوئے کرن کے ہاتھ ایسا نسخہ کیمیا بھی تھما دیا تھا جس کو استعمال میں لانے کے بعد وہ آئندہ زندگی میں پریشانی سے بھی بچ سکتی تھی اور پشیمانی سے بھی۔ کرن کو یہ بات اب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔